अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका मेज़बान मीर अहमद अली सलाम अर्ज़ करता है। आज जो हमारे मेहमान हैं ये एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और इनका तजुर्बा बहुत बेपनाह है। इन्होंने वाटर कलर, ऑयल और मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया, पढ़ाया भी है। इनका नाम है गालिब बाकर। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 57 मास मीडिया को टाइम दिया कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें। सर पहले तो ये बताइए कि आपकी विलादत कहाँ हुई और आपकी बचपन की तालीम कहाँ हुई? मेरी विलादत कराची में ही हुई है। मेरे वालिदैन पार्टीशन के 1 साल बाद कराची आ गए थे। अच्छा। तो मेरी विलादत जो है कराची में हुई है और मेरी बुनियादी तालीम भी कराची में हुई है। फिर मेरे माँ बाप ने मेरा ज़ौक़ शौक़, अच्छा, आपको घर की तरफ से फुल सपोर्ट थी आर्ट के अंदर? हाँ सपोर्ट फुल थी, बल्कि मैं तो कहूँ ज़्यादा ही सपोर्ट थी। अच्छा। लिहाजा मेरे वालिद ने मेरा ज़ौक़ शौक़ देखते हुए मुझे कराची स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन करवाया। वहाँ उस ज़माने में 2 ही जगह होती थी, या तो आर्ट स्कूल था ये या आर्ट काउंसिल में होती थी। ये किस साल की बात बता रहे हैं? ये 71 की बात है। 75 में मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया फाइन आर्ट में और डिक्टेशन से, और जुलाई में मेरा 75 में जब मैं थीसिस कंप्लीट कर रहा था तकरीबन, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो जो बड़ी म्यूरल था मेरा वो कंप्लीट में नहीं कर पाया। फिर भी मैं पेंटिंग इतनी और ड्राइंग्स वगैरह और जो और छोटी पेंटिंग थी वो कर चुका था मैं। तो इम्तियाजी नंबर से मैंने वो पास किया। उसके बाद से मैं काम कर, उस दौरान भी स्कूल लाइफ के अंदर भी मैं सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस के हिसाब से जो साल में 1 या 2 क्लासें होती हैं वाटर कलर की वो करता था, बल्कि मैं रोज़ाना सुबह घर से चला जाता था, कभी गार्डन, कभी कहीं और जहाँ चला जाता था। स्कूल ऑफ आर्ट में सेकेंड ईयर के अंदर ये चीज़ और बढ़ती गई और मैं बहुत सी क्लासें एडवर्टाइजिंग वगैरह की जो होती थी कमर्शियल क्लासें, उनको अटेंड नहीं करता था। बंक करके मैं कभी इधर, कभी ठट्टा, कभी कहीं, कभी हाँ, कभी क्या कहते हैं कोरंगी क्रीक, उस ज़माने में फिशरी का मुझे इतना नहीं था, और मैं वहाँ पे 6:30 पौने 7 बजे पहुँच जाता था। अच्छा। बैग इतना बड़ा लेकर के और बोर्ड लेकर के, पेपर लेकर के, तो वहाँ पे नाश्ता करता था, सूरज मेरे सामने निकलता था। तो मतलब ये कि फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में कब आए? असल में देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ वही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास के अलावा काम करना। लेकिन ये कि जो मैंने पहली नौकरी की है वो 77 में की है मैंने। मुझे बलूचिस्तान आर्ट काउंसिल के अंदर एज ए आर्ट टीचर 81 तक मैं वहाँ रहा। 5 साल मैंने पूरी। तो वहाँ के जो लैंडस्केप थे वो भी मैंने बनाए, वाटर में भी किए, ऑयल में भी किए। एक्चुअली मैं वालिद वहीं पे थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वो किस शोबे पे थे? वो वैसे तो शोबा उर्दू के हेड थे वो। अच्छा, माशाल्लाह। और वीसी भी रहे वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ जहाँ वीसी वाइस, तो वहाँ पे जाना आना मेरा रहता था अक्सर। लेकिन 77 में ग़ालिबन मैंने वहाँ पर बाकायदा ज्वाइन किया और 5 साल तक रहा। सिर्फ छुट्टियों में जो गर्मी की 15 दिन की छुट्टी होती थी, वहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा होती है छुट्टी 2 महीने की। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है वहाँ पे, तो कराची आ जाया करता था मैं। किस साल की बात बता रहे हैं? ये 77 की। तो जाता मैं उससे पहले रहा, 70 से मेरे वालिद वहीं पे थे, जाना आना रहता था। लेकिन बाकायदा जो 5 साल रहा हूँ सिर्फ छुट्टियों में कराची आता था मैं। 2 महीने की सर्दियों की छुट्टी होती थी वहाँ पर, 15-20 दिन की गर्मियों की छुट्टी होती थी। तो फिर यहाँ पे दोस्तों के साथ काम करते थे, तो वहाँ पढ़ाता रहा। 5 साल वहाँ काम किया। अच्छा। थोड़ा सा कुछ एडवर्टाइजिंग का शौक़ हुआ था, वो भी किया। तो लेकिन वो भी उस दौरान भी मैं काम करता रहा, अपना वाटर कलर ज़्यादा करता रहा और सोलिस्टिक पेंटिंग में करता रहा। असल में मेरा 4th ईयर में थीसिस था ड्रीम एंड नाइटमेयर। तो वो ऑयल में मैंने ज़्यादा किया, कुछ वाटर कलर में भी किया मैंने, और उसकी कुछ पेंटिंगें हैं मेरे पास अब भी, और उस वक्त के वाटर कलर भी कुछ हैं। लेकिन रियलिस्टिक वाटर कलर मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा किए वहाँ। अच्छा, पढ़ाने के साथ साथ आप अपना मतलब काम पेंटिंग का करते रहे? ये तो मैं करता रहा मुसलसल। ये तो हाँ जी बाकायदा। जी 83 में मेरा पहला शो हुआ।
بشیر مرزا صاحب کی گیلری کے اندر بی ایم گیلری نام تھا، اچھا اچھا اس کو افتتاح سلیم الزمان صدیقی صاحب نے کیا. اچھا، وائس چانسلر کراچی. جی جی وہاں یہاں پہ ہاں وہ تو بہت بڑے سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا اور جی لگا ہوا تھا ان کا. تو انہوں نے بہت سراہا. اس ایگزیبیشن میں تقریباً سارے آرٹسٹ آئے تھے. امام صاحب تھے، بشیر مرزا صاحب تھے، ناگی صاحب تھے، امجد علی صاحب آئے تھے ناقدوں میں، اور میرے دوست احباب بھی تھے، میری ٹیچر بھی تھیں رابعہ پا، یہ سب تھے. اسکول آف آرٹ میں ہمارے پرنسپل جو تھے وہ راہی صاحب تھے اچھا ماشاء جہاں ہم نے پڑھا ہے. تو رحیم کے بھی تھے، حفیظ صاحب کی بھی تھی. وہی کامیاب رہی آپ کی. ہاں ایگزیبیشن تو میری کامیاب رہی. اور رائی سر انور جاوید صاحب کے بھی ٹیچر تھے، اچھا ماشاء اللہ. حئی صاحب کے بھی، میرے بھی، اور بہت سے لوگوں کے. گیلریز اس زمانے میں کتنی ہوا کرتی تھی اندازہ؟ بھائی کمرش باقاعدہ جسے کہنا چاہیے گیلری دو ہی ہوتی تھیں. ایک بشیر مرزا صاحب کی بی ایم گیلری، یہ سنا کہ سب سے پرانی گیلری تھی کراچی کی. ناقدین نے مجھے یہ بتایا، تحقیق جو کرتے ہیں انہوں نے بتایا. پھر 70s وغیرہ میں علی امام صاحب کی گیلری کھلی تھی. دو گیلریاں ہوتی تھیں، بشیر مرزا کی گیلری، بی ایم گیلری. تو میرا پہلا شو تو وہیں پہ ہوا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، بی ایم گیلری میں. پھر کیا کہتے ہیں، میں جب سے میں کام کر رہا ہوں مسلسل، اور سولسٹک کام بھی میں نے امام صاحب کے دیتا رہا اپنا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا. مسز حسین کی گیلری کب قائم ہوئی آپ؟ یہ 85 میں آئی ہے گیلری کھلی ہے، اور ان کی وجہ سے بھی آرٹ نے بہت پروموٹ ہوا، بہت پروموٹ ہوا. نئے بہت سارے کلائنٹس آئے، ہاں نئے آرٹسٹ بھی سامنے آئے، نئے کلائنٹس بھی سامنے آئے، آرٹ کو ایک فروغ ملا ہے. یہ سچ ہے کہ بشیر مرزا صاحب اس کے پائنیئر کہلاتے ہیں، اور امام صاحب نے بہت فروغ دیا. یہ تو بنیادیں ہیں، لیکن زہرہ حسین نے بھی بہت کام اس میں کیا، اور آرٹ کو. ان کو دیکھ کر اور دوسری گیلریز بھی کھلی. کینوس گیلری کھلی ماشاء اللہ سے، بہت ہوا ہے. سٹی انہی کے پاس کے تھے میرے خیال سے، سلیم جو تھے انہی کے پاس کے تھے، مینیجر تھے سلیم، جنہوں نے سٹی گیلری جنہوں نے کھولی. ہاں سلیم وہیں پہ، ہاں وہ اسی یہیں پہ تھے جو ہے. اور کیا کہتے ہیں، پھر کینوس کھلی. کینوس بھی بہت ماشاء اللہ سے اچھی گیلریوں میں. کوئل ہے، بڑی اچھی گیلری میں، اور بھی گیلریاں ہیں بہت اچھی اچھی یہاں پہ. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ آرٹ گیلریز جو ہیں وہ جو نئے ٹیلنٹ کو، یا وہ آرٹسٹ جو روشنی میں نہ آ سکے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کے لیے کیا کوئی ان کے پاس کوئی خاص انہوں نے ہیلپ کی، یا آپ ان کے کام سے مطمئن کرنے میں ان کو پروموٹ کرنے میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے گیلریز کا؟ بھائی پروموٹ تو کیا ہے، پھر حالات جو ہیں ملک کے وہ بھی بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں یہاں پر، تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے. گیلریز والے بھی کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. کوئی کرائے کی جگہ ہوتی ہے ان کی، گیلری چلانا ہوتی ہے ان کو، تو آرٹسٹ کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، رنگ خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، زندگی اپنی گزارنی ہے، شادی شدہ ہیں تو بیوی بچے. تو یہ مسائل تو. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بزنس مین ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ اس شعبے کو پروموٹ کریں، آگے آئیں، آرٹسٹوں کو، وہ جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں ان کو سپورٹ کریں گیلریز میں، ان کی پشت پناہی کریں؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یا گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو ہے اس حد تک توجہ نہیں دی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آرٹ کو کی طرف اس حد تک توجہ نہیں ہے جس حد تک ہونی چاہیے. یہ جو ہماری ایمبیسیز اور کونسلیٹس دنیا بھر میں ہیں، وہاں پہ کلچرل ڈیسک ہونا چاہیے، یا آرٹ اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایک شعبہ ہونا چاہیے جو آرٹسٹوں کی مدد کرے یا ان کو سپورٹ کرے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے. شاید یہ جب بینظیر بھٹو صاحب پہلی مرتبہ آئی ہیں تو بشیر مرزا ایز اے کلچرل ہیریٹیج کے طور پر آسٹریلیا غالباً گئے تھے، کہاں گئے تھے. پھر وہ حکومتوں کو آنا جانا یہاں رہا، تو وہ بھی واپس آ گئے. تو اس سلسلہ کچھ جس طرح سے چلنا چاہیے تھا، کامیابی سے چلنا چاہیے تھا، اس طرح سے چل نہیں پایا. ان دنوں ان کی صحت بھی کچھ بشیر مرزا کی صحیح نہیں تھی جب وہ گئے تھے، تو شاید اس وجہ سے بھی وہ کام ادھورا رہ گیا. تو اب اس شعبے میں گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، اور مطلب پیسے والے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے کہ آ کے سپورٹ کریں. اچھا، آپ کی ایگزیبیشن صرف پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی؟ بالکل آنا چاہیے. مطلب پیسے والے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے کہ
کہ آپ کی سپورٹ کریں. جی جی. اچھا آپ کی ایگزیبیشن صرف پاکستان میں ہوئی یا پاکستان سے نہیں باہر بھی؟ پاکستان سے باہر بھی ہوئی میری ایگزیبیشن. جی جی. میں گروپ شوز میرے تقریباً 200 کے قریب ہیں. 200 کے قریب. ہاں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ملیشیا ہے, اور کچھ افریقن ممالک شامل ہیں, آپ کا کینیڈا ہے, امریکہ ہے, لندن تو میں خود جانا ہوا تھا میرا والد صاحب کے ساتھ. میرے والد صاحب جو ہیں وہ اردو کے چند اہم ترین نقادوں میں سے ہیں. انہیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ایم فل بھی ہو گیا ہے, پی ایچ ڈی بھی ہو رہا ہے ان پر, اور ایم اے کے تھیسس بھی ان پہ ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہیں. تو انڈیا بھی جانا ہوا تھا ان کے ساتھ, وہاں پہ بھی آرٹ اسکولس وغیرہ دیکھے. لکھنؤ میں جانا ہوا, پھر ابا کے بہت سے پروگرام ہوئے لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر, دہلی یونیورسٹی کے اندر, جواہر لال یونیورسٹی کے اندر. محمد حسن صاحب کے گھر ہم لوگ ٹھہرے تھے, اردو کے پروفیسر محمد حسن صاحب دہلی کے اندر. یہ اردو زبان کے اس کے سب کے ہیڈ تھے وہاں پہ دہلی کے اندر. تصاویر بھی ہیں میرے پاس ان کی. تو گھر کے اندر ایک ادبی ماحول تھا. جوش ملیح آبادی ہمارے یہاں آتے تھے, مشاعرے ہوتے تھے, تو اور شعرا سارے آتے تھے. سلیم احمد صاحب, پروفیسر سر انصاری صاحب, عزیز حامد مدنی صاحب, سلیم احمد صاحب. تو ایک گھر میں ایک ادبی ماحول بہت ہمارے گھر میں رہا. تو اس کی وجہ سے میں آرٹ کے شعبے میں, میرے پردادا وہ ان کو آرٹ سے فروغ تھا. ان کی کچھ چیزیں اب بھی گھر میں موجود ہیں, اس زمانے کی چیزیں, جو کہ آئیوری کے وہ کیا کہتے ہیں کلر پلیٹیں, نائف وغیرہ کاٹنے کی چیزیں, پیپر کاٹنے کی, وہ ابھی تک تھی. کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہیں اب تو وہ. اچھا آپ جو ہے, جو آپ کا کام رہا, جو آپ نے ایگزیبیشنز باہر کیں یا اور جو آپ نے کام کیا, آپ ہمارے ویور سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھ پائیں کہ آپ کی جو ایگزیبیشنز باہر ہوئیں ان کے بارے میں آپ کچھ ہمیں ویورز کو بتائیے گا ضرور, تاکہ وہ بھی محظوظ ہو سکیں آپ کے کام سے.
اچھا جو وہاں، اچھا یہاں میری ایگزیبیشن جو ہے جب لندن میں گیا تھا وہاں پہ مرز کنٹمپریری آرٹ گیلری میں ہوئی تھی. کوئی بہت بڑی گیلری نہیں تھی لیکن اس میں اس گروپ کے ساتھ ہوئی تھی جس گروپ نے ینگسٹر میں جنہوں نے یورپ میں لندن کو وہ برطانیہ کو وہ کیا تھا، پریزنٹ کیا تھا. ان کے ساتھ ہوئی. پھر مال گیلری میرا کام مانگ رہی تھی. پھر وہاں جو میں نے گروپ شو کیا تھا لندن میں اس کا ایک میجسٹک رسالہ ہے، اس میں بھی میرا نام چھپا ہے. رسالہ پتہ نہیں کہاں گیا. اچھا پھر مارسیلا نیسم، یہ امریکن ناقد ہے، انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا پیسیفک ایشین آرٹ میوزیم پیسیڈینا میں، وہاں کیلیفورنیا میں کہیں، سوری ہالی ووڈ کے پاس کوئی جگہ ہے پیسیڈینا اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو. ہاں وہاں پہ ہوئی. سلیکٹڈ پاکستانی آرٹسٹوں کا کام اس میں گیا تھا، اس میں میرا بھی کام گیا تھا. پھر اس کے اندر 88 کی بات ہے، 88 میں لندن میں گیا تھا لیکن 88 کے شروع میں کا پاکستان میں ایک بہت بڑا پہلا بینال ہوا ہے. یہ چھوٹے بینال کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اب تو ہر ملک میں 50 آرگنائزیشن بن گئی، سب نے بینال بنا رکھا ہے اپنا بینال کرتے تھے. بینال ایک پرائز ہے بہت بڑا، جیسے کہ کھیلوں میں اولمپک ہے ایسے ہی اس میں ہاں بینال بہت بڑا پرائز ہے. تو انڈیا کے بہت پینٹر تھے سارے، بنگلہ دیش کے بڑے پینٹر تھے، ایران کے پینٹر تھے، ترکی کے تھے، بہت ممالک کے پینٹر، اور انڈیا سے ستیش گجرال وغیرہ آئے تھے جو حسین کے بعد کے بڑے پینٹروں میں شامل کیے جاتے ہیں اس نسل کے. اس میں مجھے بینال پرائز حاصل کیا، فرسٹ پرائز میں نے حاصل کیا. اٹ واز 88 کی بات ہے یہ. اچھا ینگ جنریشن کو جو آرٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس شعبے میں آئیں تو کیا کریں اور اس کا اب کیا فیوچر ہے؟ بھائی یہاں پہ فیوچر تو کچھ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کوئی پریڈکشن تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کام کرتے رہنا چاہیے. امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ تو، اور اپنے کام سے مخلص رہے، اس میں کام کرتا رہے محنت سے. اچھا یہاں پہ اس وقت کراچی میں بے شمار گیلریز ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ کچھ صحیح ان کو مطلب کام آگے جا رہا ہے یا مارکیٹ ہے اس وقت یا سلو ہوئی ہوئی؟ مارکیٹ ادھر کافی عرصے سے سلو ہوئی ہوئی ہے، سلو ہو گئی ہے، اور آج کل بھی خاصی سلو ہے. یہ حکومتوں کو آنا جانا، سیاسی صورتحال، کچھ اور اس قسم کے جو حالات رہے ہیں کراچی میں، کراچی سے ملک میں رہے ہیں بلکہ پورے، کن کن عذاب سے ملک گزرتا رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے 30 سالوں سے بالکل ہوا ہے. اور لوگ جو ہیں آرٹ سے کی بجائے ایک جنون کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو مطلب آپ کا خیال ہے کہ آرٹ جو ہے وہ کسی قوم میں اگر نہ ہو، آرٹ یا فنون لطیفہ نہ ہو تو وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ترقی جو ہے نا کسی ایک سمت میں نہیں ہوتی ہے، چوطرفہ ہونی چاہیے، ایک طرف نہیں، ہمہ جہتی اس میں ہونی چاہیے. تو وہ اگر نہیں ہے تو، اور آرٹ تو ایک ایسا ہے، ایک تازہ ہوا کا جھونکا، ایک خوشبو، ہاں ایک ذہن کو تازگی بخشتا ہے، ایک ذہن کو معطر کرتا ہے، ایک ایسی خوشبو ہے جو ذہن کو بالیدگی، اسے روشنی، حقیقت، ایکسٹریزم ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آرٹ ہی ہے اس کے اندر ہے. جب تک وہ سینس نہیں ہے خوبصورتی کیا چیز ہے، جب یہ سینس ہٹ جائے گا تو پھر بدصورتی کیا، دہشت گردی بدصورتی ہے، بہت بڑی بدصورتی ہے وہ تو. جی. اچھا آپ کے خیال میں ملک میں اگر امن سکون آ جائے تو باہر جو ٹورزم بڑھے گا تو اس سے آرٹ کو بھی فرق پڑے گا؟ بالکل اس سے پڑے گا. پہلے ہوتا تھا، لوگ آتے تھے یہاں پر، باہر کے لوگ آتے تھے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کراچی آپ کے زمانے میں گزرا ہے، کیسے لوگ جاتے آتے تھے ملک بھر میں. اب ایک ہر آدمی ایک خوف کی فضا میں چلتا ہے، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے. بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے پاکستان میں اس چیز پہ، لیکن ابھی اور ضرورت ہے بقول تمام شعراء ادبا کے. یہ بھی تو جب تک ہر سمت میں اگر ترقی نہیں ہوگی ملک میں، یہ نہیں کہ ہم ایک ہی چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرے دن میرے والد پروفیسر مصطفیٰ حسین، جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا پہلے بھی، انہوں نے اپنے کسی مضمون میں لکھا بھی ہے
یہ ایک طرف سے صرف ایک ڈائریکشن نہیں ہونا چاہیے. جی ہر طرف آرٹ پہ، فن میں، شاعری میں، مصرف میں، اقتصادیات میں، ہر شعبے میں جو ہے جبھی تو بات بنتی ہے، ورنہ تو نہیں بنتی ہے. اچھا، آپ کا گھر کا جو ہے تعلیمی ماحول کیا تھا یا ادبی ماحول کیا تھا گھر کا آپ کا؟ میرے والد پروفیسر مصطفیٰ حسین صاحب، جی جی. وہ اردو کے چند اہم ناقدین میں سے ہیں. اچھا. کتابیں اردو کے چند اہم ناقدین میں سے ہیں. جی جی. ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی. جی جی. ایم فل بھی ہو چکا ہے، ان پہ پی ایچ ڈی بھی ہو رہا ہے. اور ہمارے گھر میں مشاعرے ہوتے تھے جس میں جوش ملیح آبادی صاحب، اچھا ماشاء اللہ، جو وہ پڑھتے تھے. اور جو لوگ اس میں آتے تھے، عزیز حامد مدنی صاحب، سلیم احمد صاحب، شمی احمد صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب، رئیس علوی صاحب، پروفیسر نسیم نشو فوز صاحب، ہلال نقوی صاحب، نصیر طوابی صاحب. اور ایک پورا ایک سلسلہ ہے اس کو. اگر ساتقین، ہاں، اور ساتقین صاحب، ان سے بھی تعلق ہے. بلکہ ساتقین صاحب نے اپنی جو کتاب رباعی کی لکھی ہے اس میں لکھ کر دیا مالک کتاب پروفیسر مصطفیٰ حسین، میرے والد کے نام. بڑی بات ہے. ہاں، میں دکھا دوں گا وہ. تو ماحول بڑا اچھا تھا. پھر جو تعلیم جو میں نے دی ہے، ویسے میں ایم اے بھی ہوں، کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے بھی کیا ہے. ایم اے سے اردو لٹریچر میں نے اس لیے کیا تاکہ شاعری سے مجھے اور شغل ہو سکے. میں نے غالب کو بھی پینٹ کیا ہے، میر کو بھی پینٹ کیا ہے. پڑھایا بھی پھر آپ نے؟ ہاں جی، پینٹ کے غالب کو بھی پینٹ کیا ہے، میر تقی میر کو بھی پینٹ کیا ہے، یگانہ کو بھی پینٹ کیا، اقبال کو بھی پینٹ کیا ہے. تو اس لیے مجھے ایم اے بھی کیا میں نے اس کے اندر. اچھا، پڑھایا میں نے بہت ہے، 20-22 سال پڑھایا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے. جس میں آرٹ کونسل بلوچستان، کراچی گرامر اسکول، اے لیول پہلے صدر میں تھا، پھر وہاں چلا گیا تھا کلفٹن پہ، وہاں پر کراچی یونیورسٹی، آرٹ کونسل کراچی، کراچی اسکول آف آرٹ، کراچی یونیورسٹی ویژول آرٹ ڈپارٹمنٹ میں. اس طرح پڑھایا میں نے. اور ویسے بھی آؤٹ ڈور پہ لوگ میرے ساتھ جو ہیں وہ دیتا ہوں. ڈیمو میں نے جو ہے انڈس ویلی میں بھی دیا ہے کئی مرتبہ، 2-3 مرتبہ دیا ہے. تو اور مختلف یونیورسٹی میں کیا ہے. پھر تحریر نسواں جو ہے وہ یہ انہوں نے سندھ کے اندر بھی کئی جگہ میں نے ڈیمو دیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے بے شمار شاگرد ہیں. جی جی ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا رہا آپ کا. تو آج کل جو ہے آپ اس طرف پڑھانے کی طرف آپ کا کیا؟ اب میں ویسے اس طرح تو نہیں پڑھا رہا ہوں باقاعدہ انسٹیٹیوٹ میں، لیکن اب بھی میرے ساتھ دوست احباب آتے ہیں. اچھا، جو میرا ماحول تھا اب بھی وہ نسخہ جات پڑھے ہیں جو میرے دادا پر دادا 150-200 سال پرانے ہیں. اس کی بھی میں تصویریں آپ کی بالکل شیئر کروں گا میں. بالکل. حالانکہ خستہ ہو گئے کاغذ، لیکن میں شیئر کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ، آپ کا ایک ادبی گھرانہ رہ چکا ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، شعراء کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا. تو یہ ضرور اس کا اثر آپ کی پینٹنگوں میں جھلکتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ شعراء کو بھی پینٹ کیا. ماشاء اللہ. غالب باقر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے 57 ماس میڈیا کو ٹائم دیا. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. ویورز، اس ویڈیو کے آخر میں غالب باقر صاحب کا کمپلیٹ ایڈریس اور فون نمبر ہے، اگر آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. اور نئے ویڈیو اور نئے آرٹسٹ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میر احمد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.